बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। मीडिया के हक़ में आज एक मज़बूत आवाज़ बुलंद हुई। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनसबे इंसाफ की कुर्सी पर एक सीनियर तरीन जज ने ही मीडिया की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात का जो इब्तदाई शेड्यूल है ये भी आज जारी हुआ है, और ये जो शेड्यूल है ये भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जारी हुआ है, चूँकि हुकूमत तो सो गई थी और उसका ख्याल था कि अब शायद ये इलेक्शन नहीं करवाने। इसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत, जिसके ख़िलाफ़ पीडीएम तो है ही है, एहतजाज कर रही है, उनको एक्सपोज कर रही है, दूसरी जानब आज उनके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में भी जो ऐवान चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, और वज़ीर आज़म की जो ख्वाहिश है जिसमें वो ओपन हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन करवाने की तरमीम लाना चाह रहे हैं, वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत सवाल उठाए गए हैं, और इस हुकूमत की कारकर्दगी को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों की जो तफसीलात है, इन ख़बरों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें, और सबसे अहम कि अपनी कीमती राय भी दीजिएगा। जी, अब वीलॉग स्टार्ट करते हैं। कि वीलॉग के स्टार्ट में आपको बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये बल्दियाती अदारों से मुतल्लिक केस था, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी ये बेंच है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत की, और अदालत ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं इस केस में। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बल्दियाती मुजव्ज़ा इलेक्शन है बल्दियाती, उनका एक शेड्यूल वो दे दिया गया है, जिसके मुताबिक मरहलावार ये बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पंजाब में ये इंतखाबात जून से अगस्त तक ये जो इब्तदाई शेड्यूल है उसके मुताबिक 3 मराहल में होने जा रहे हैं। लेकिन इस पर भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन हुए तो इन पे किस तरह के नताइज वो आ सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आज मीडिया के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई वो बहुत दिलचस्प थी, चूँकि ये जब आर्गूमेंट चल रहे थे बिटवीन दी अटार्नी जनरल और हमारे जजी साहिबान के दरमियान, तो उस पर ये बात आई जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने कहा कि मीडिया पर वो पाबंदी लगाने वाले वो संगीन जो गद्दारी है उसके मुर्तकब हो रहे हैं, ये आज उनका कहना था। लेकिन इससे पहले इस सेंस में जो बातें हुई उसमें उनका ये कहना था कि ये सवाल उठाया था उन्होंने अटार्नी जनरल के सामने। उनका ये कहना था कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया आज़ाद है। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा तो इस पर उसके साथ उन्होंने अटार्नी जनरल के लिए ये भी एक क्वेश्चन था कि आप इस पर जवाब हाँ या ना में दें, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि जी आप ये जो ऑप्शन है इसको ख़त्म करें, हाँ या ना वाला नहीं, मैं इस पर अगर कुछ और बात करना चाहूँगा नहीं, आप या तो हाँ ना में जवाब दें, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कमरा अदालत में मीडिया के लोग मौजूद हैं, फिर उनसे पूछ लेते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कमरा अदालत में मौजूद जो मीडिया के मेंबरान थे उनसे मुखातब हुए और उनसे कहा कि फिर आप बताएं कि क्या मीडिया आज़ाद है, अगर मीडिया आज़ाद है तो आप हाथ खड़े कर दें। तो कमरा अदालत में रूटीन में एक बड़ी तादाद हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के उनकी मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पे कोई एक हाथ भी बुलंद नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया तो आज़ाद है ही नहीं। गैर एलानिया पाबंदियाँ हैं, बहुत सारी सेंसरशिप है, और हाथ खड़े वो यहाँ पे नहीं होने थे और हाथ खड़े नहीं हुए। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने कहा कि मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले मुजरम हैं। ये रिमार्क्स थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले मुजरम हैं, इनको जेल में होना चाहिए। इसी तरह उनका ये भी कहना था कि हमारा आइन मीडिया की आज़ादी का ज़ामन है, मीडिया को कंट्रोल करके जो मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, उनका कहना था कि मीडिया कंट्रोल करके अपनी तारीफ़ें सुनकर आप खुश हो रहे हैं। उनका कहना था कि जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, बेहतर ये है कि वो अपना किसी नफ्सियाती इलाज करवाएं, जो माहिर नफ्सियात हैं उनके पास जाएं और अपना इलाज कराएं। मीडिया पर वो पाबंदियाँ किसी सूरत वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसी तरह इस केस की समाअत के दौरान बहुत सख्त दीगर रिमार्क्स भी थे, जिसमें ये भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मकबूल बाकर उनकी ये जो समाअत चल रही थी, इसमें उनका ये कहना था कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिन पर पहले बात नहीं हो रही थी, लेकिन इन पर बात होनी चाहिए। आखिर कब तक वो खामोश रहा जा सकता है। उन्होंने ये कहा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनका ये भी कहना था कि मुल्क में कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, ये एक हकीकत सबके सामने आ चुकी है।
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں کیسے اصل صحافیوں کو باہر پھینکا جا رہا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ ملک کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا جو معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جب میڈیا تباہ ہوتا ہے تو اس سے ملک جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ صبح اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ پودا جو ہے وہ جڑیں پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ایسا نہیں کیا جاتا کہ آپ نے صبح ایک پودا لگایا اور شام کو اسے اکھاڑا اور پھر نیچے دیکھا کہ اس کی جڑیں نکل رہی ہیں یا نہیں نکل رہی۔ آپ اسے ٹائم دیں اور جڑیں نکلنے کی مدت کا انتظار بھی کیا جائے۔ اسی طرح جسٹس مقبول باقر جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ ان کے ریمارکس بھی ہیں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ججز کو ایسی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایسی گفتگو ہے جس سے کچھ سیاست کا پہلو بھی نکلتا ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن کیا کریں، ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ کے جج کے کہ اس وقت ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، کب تک خاموش رہیں؟ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ کب تک خاموش رہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس کیس کے دوران انہوں نے جو مختلف ریمارکس دیے اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر مخالف جو ہے حکومت کا اس وقت جو مخالف ہے اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، اور جو حکومت کی حمایت کرے اس سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی یہ کہا تھا کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو حکومت کی طرف سے جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے ختم کر دیا گیا تھا۔ کیا یہ جو اقدام کیا گیا پنجاب حکومت نے یہ آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، کھلی خلاف ورزی ہے؟ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ یہ کہے کہ جی بس میری مرضی چلے گی۔ مطلب آپ کی حکومت آئی اور آپ سے پہلے جو بلدیاتی ادارے تھے آپ سمجھتے تھے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں یا ان میں آپ کے حمایت یافتہ لوگ نہیں ہیں یا وہ الیکشن آپ کے نیچے نہیں ہوئے تو آپ نے ان کو ختم کر دیا۔ اگر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر جمہوریت کیسے آگے بڑھے گی؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم نے جمہوریت کھوئی ہے، ماضی میں جب ہم نے جمہوریت کھوئی تو اس کے ساتھ آدھا ملک بھی کھویا ہے۔ آج میڈیا والے بھی جو ہیں وہ پٹ رہے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہیں۔ اس کیس کے دوران ایک موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے اس پر میں حیران ہوں کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی جو پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2019 اس میں حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حکومتوں کو 1 سال کے بعد ختم کر سکتی ہیں، جس پر جسٹس مقبول باقر کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایکٹ نہیں ہے، یہ ڈیکلیریشن ہے، آپ ہمارے ساتھ گیم نہ کھیلیں۔ جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود یہاں پہ اعتراف کیا ہے کہ پنجاب حکومت کا یہ جو اقدام ہے یہ خلاف آئین ہے۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر جو ہے بلدیاتی اداروں کو تحلیل کیا، جس پر عدالت کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے حلف لیا ہے کہ آپ قانون کے مطابق سچ بولیں گے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ ایک قانون دان کے طور پر بتائیں کہ پنجاب کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو تحلیل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ آئینی ہے، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے بہت مشکل سوال ہے، اور یہاں بھی وہ خاموش رہے۔ یعنی کہ حکومت کا یہ اقدام جو ہے اس کو خود ان کے وکلا تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ یقیناً آج عدالت کے سامنے یہ دلیل رکھتے اور یہاں پہ حکومت کو جو ہے سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ واحد یہ کیس نہیں ہے، سپریم کورٹ میں اور بھی بہت سارے کیس ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس ہے جس میں یہ ترقیاتی فنڈز کا معاملہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر اعظم نے کچھ روز پہلے جو ہے اپنے ہی اراکین اسمبلی کی جو ہے وہ بولیاں لگائی تھیں 50 کروڑ 50 کروڑ 50 کروڑ، جس پر پہلے میں ویلاگ کر بھی چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کبھی اسی ترقیاتی فنڈز کو جو ہے سیاسی رشوت قرار دیتے تھے، اور آج جو ہے سینٹ الیکشن سے پہلے سب کے لیے ترقیاتی فنڈز دے رہے ہیں۔ اس پر بھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جاری ہو چکا ہے، اور اس پر بھی سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو، یعنی کہ حکومت سے مراد ہوتا ہے ان کا جو لا کا آفس ہے یعنی کہ اٹارنی جنرل کا آفس، انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو فنڈز دیے جا رہے ہیں ترقیاتی فنڈز یہ آئین و قانون کے مطابق ہیں۔ دوسری صورت میں یہ بھی تحریری حکم میں شامل ہے کہ اگر یہ ثابت نہ ہو پایا کہ یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں تو پھر دوسری صورت میں کارروائی ہوگی، اور کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟
یہ تو اب جو ہے وہ مطلب کوئی چھپا راز تو نہیں ہے کہ کس کے خلاف ہونی ہے، اظہار ہے جنہوں نے اعلان کیا، جنہوں نے یہ فنڈز دینے ہیں ان کے خلاف ہی ہوگی، اور اعلان کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور ان کے حکم پر ہی یہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں حکومت کو جو سختی کا سامنا کرنا پڑا، اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں بلکہ ذاتی خواہشات کے مطابق ہی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چاہے بلدیاتی ادارے ختم کرنے کا معاملہ ہو، ترقیاتی فنڈز کی تقسیم ہو، یا کہ آئینی ترامیم کا معاملہ ہو۔ یہاں پر صرف جو کچھ افراد ہیں جن کی خواہش کے مطابق یہ معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں، جبکہ قانون میں شاید ان کی گنجائش موجود نہیں، جس کی وجہ سے حکومتی وکلا جو ہیں ان کو سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں بھی حکومت کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آج دوسرا روز ہے کہ اپوزیشن جو ہے حکومت پر بھاری ثابت ہو رہی ہے، اور یہاں بھی وزیر اعظم عمران خان کی خواہش کے مطابق جو ہے ایک ترمیم لے کے آنی ہے، اور ترمیم ہے سینٹ کا الیکشن اوپن ہینڈ کے ذریعے کروانا۔ چونکہ آئین کے مطابق یہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے الیکشن کروایا جاتا ہے، وزیر اعظم کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ اوپن ہینڈ کروایا جائے تاکہ جو ہارس ریڈنگ والا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اب اس میں ان کے جو پیش نظر ہے جو اوپن وہ کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ہے یہاں پہ خرید و فروخت کی جاتی ہے، اراکین اسمبلی کی بولیاں لگائی جاتی ہیں اور ان کو خریدا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5-5 کروڑ، لیکن خود تو وہ 50-50 کروڑ دے رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ ریٹ لگایا ہے، اور لگانا بھی چاہیے ان کو، چونکہ ان کے اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی اور ایم پی ایز جو ہیں پروونشل اسمبلیز کے رکن جو ہیں، وہ کافی ناراض ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ اٹیکٹ رکھنے کے لیے جو ہے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ جو ہے اوپن ہینڈ کروا دیا جائے۔ لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، جس طرح سے یہ آئین میں موجود ہے پہلے سے طریقہ کار، اسی کے مطابق جو ہے الیکشن ہوگا۔ اور حکومت جو ہے آج دوسرے روز بھی قومی اسمبلی میں بالکل بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن جو ہے اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کیے ہوئے ہے، حکومت جو ہے وہ بے بس ہے۔ حکومتی وزراء جو ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس ایوان کو چلایا جائے گا، اگر ایک حکومتی ممبر بولے گا تو 2 اپوزیشن کے ممبران بات کریں گے، تو آپ ہمیں بات کرنے دیں۔ لیکن اپوزیشن جو ہے ان کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، اور حکومت اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو حکومت کے لیے ایوان چلانا بہت مشکل ہوگا، اور جب ایوان ہی نہیں چلے گا تو پھر جناب ترمیم کیسے ہوگی؟ چونکہ یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ آپ کے پاس کیا قومی اسمبلی میں اکثریت ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکیں، چونکہ اکثریت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے لیے 2 تہائی اکثریت ہونا ضروری ہے، اور وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ جب تک اپوزیشن آپ کو سپورٹ نہ کرے آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ اور سینٹ میں اس وقت تک بھی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ سینٹ میں تو آپ کے پاس ویسے ہی اکثریت نہیں ہے، وہ چیئرمین سینٹ نہیں چینج ہو پایا، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن وہاں سے ترمیم نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پیش نظر آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق وہ قانون کی ترمیم ہے تو پھر وہ کچھ اور معاملہ تھا، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ ہاں، اس کو بھی اگر کروانا ہے تو پھر انہی سے آپ کو مدد لینا پڑے گی، اگر وہ مدد دیں گے تو آپ یہ ترمیم کر سکتے ہیں، بصورت دیگر شاید آپ یہ ترمیم نہیں کر پائیں گے، چونکہ اپوزیشن نے جو رابطے کیے ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی آپ کو ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ اور اصل ڈر بھی وزیر اعظم کو یہی ہے، کیونکہ جن 25 اراکین قومی اسمبلی کا دعویٰ آصف علی زرداری کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ 25 اراکین اسمبلی نے سینٹ الیکشن میں کہیں اور ووٹ کر دیا، یعنی کہ آپ کے امیدواران کے علاوہ کہیں اور ووٹ کر دیا، تو پھر صورتحال چینج ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جو دیکھا جا رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے سب کو، کہ وہاں پہ جنوبی پنجاب محاذ والے جو ہیں وہ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود اپنے جو آپ کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں جنوبی پنجاب سے، وہ اپنا ایک موقف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین کے جو حمایت یافتہ ہیں یا ان کے ساتھ جو وہ درد دل رکھنے والے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ جو کیا معاملہ، تو ان کا بھی ایک سٹانس موجود ہے کہ وہ بھی شاید آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اصل میں جو آپ کے پرابلم ہے نا، پرابلم یہ ہے، پرابلم وہ نہیں ہے کہ جی خرید و فروخت ہو رہی، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اپنے طرز حکمرانی سے اور آپ کی چوائس سے جو ہے آپ کے اپنے ایم پی ایس پریشان ہیں، وہ جو ہے وہ غصے میں ہیں۔ سردار عثمان بزدار کے خلاف جو ہے یہاں پہ
آپ کی پارلیمانی پارٹی کی اکثریت ان کے خلاف ہے کہ ان کا پہلے یہ کئی بار وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جی عثمان بزدار جو ہیں وہ صوبے کو نہیں چلا پا رہے تو آپ ان کو چینج کر دیں، لیکن آپ نے کچھ مجبوریاں ہیں آپ کی جن کی وجہ سے آپ نے ان کو تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی کر رہے ہیں. تو یہ ساری پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ اوپن ہینڈ بیلٹ جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر پائیں گے. یہ کرنا بہت مشکل ہے چونکہ اس وقت یہی سچویشن ہے کہ آپ کو اوپن ہینڈ بیلٹ سوٹ کرتا ہے جبکہ آپ کے مخالفین کو یہ سوٹ نہیں کرتا، تو وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے. کل کو صورتحال کیا چینج ہوتی ہے، چونکہ جس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ میاں نواز شریف نے بھی کبھی جو ہے نیب کا ادارہ اس کے خلاف پیپلز پارٹی کی جو آفر ہے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اس کو چینج نہیں کیا تھا. اس طرح 62-63 والی ترمیم جو ہے آئینی اس کو بھی ہٹانے کے لیے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے آفرز کی تھیں، وہ نہیں مانے تھے، لیکن ان دونوں کی زد میں وہ آئے. تو آج بھی وہ نہیں مانیں گے. کل کو کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو کل دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے، لیکن آپ ترمیم نہیں کر پائیں گے اور یہ اپوزیشن جب تک آپ کے ساتھ نہ ہو یہ ممکن بھی نہیں ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں کچھ مزید انفارمیشن کے ساتھ، کچھ نئی انسائیڈ سٹوریز کے ساتھ. شکریہ.